साइम मलिक के आलीशान दफ्तर का माहौल इस वक्त किसी जंग के मैदान जैसे हो रहा था। मेज पर पड़ी कीमती अशिया उसके गुस्से की नजर हो चुकी थी। सामने खड़ा उसका सेक्रेटरी खौफ से लरज रहा था, जबकि पुलिस के दो अहलकार खामोशी से एक नौजवान को हथकड़ी लगाए खड़े थे। वो नौजवान आजिज का भाई शहरियार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साइम मलिक की पेट में छुरा घोंपने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? साइम की आवाज़ धाड़ की मानित पूरे हॉल में गूंजी। सर, मेरी बात तो सुने। वो रकम मैंने नहीं चुराई, मेरे साथ धोखा हुआ है, शहरयार रोते हुए बोला। साइम तेजी से उसके करीब आया और उसका गिरबान जकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। धोखा? 5 करोड़ का गबन किया है तुमने। मेरी कंपनी के सबसे अहम प्रोजेक्ट की फाइलें बेच दी और कहते हो कि धोखा हुआ है। मैं तुम्हें ऐसी इबरत बनाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। साइम ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ रुख किया। ले जाओ इसे, और मेक श्योर कि इसे जमानत ना मिले। मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। सर, खुदा के लिए रहम करें, मेरी बहनें रुल जाएंगी, मेरे बूढ़े बाप का सोचें। शहरियार की चीखें राहदारियों में गूंजती रही, यहाँ तक कि पुलिस उसे घसीटती हुई बाहर ले गई। साइम ने गुस्से से अपनी टाई ढीली की और कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि बाहर से शोर की आवाज आई। आप अंदर नहीं जा सकती, साहिब गुस्से में हैं। गार्ड की आवाज आई। मुझे मिलना है उनसे, मेरी भाई की जिंदगी का सवाल है। एक लरजती हुई मगर पुरअज़म आवाज सुनाई दी। दफ्तर का भारी दरवाजा खुला और आयजा हयात अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत थी। साइम ने सर्द नजरों से उसे देखा। तुम कौन हो और यहाँ किसकी इजाजत से आई हो? साइम ने तल्खी से पूछा। आयजा उसकी मेज के करीब आकर रुक गई। मैं शहरयार की बहन हूँ, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगने आई हूँ। साइम के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। माफ़ी? 5 करोड़ की माफ़ी? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई ने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? मैं जानती हूँ साहिब, लेकिन वो मुजरिम नहीं है, उसे फंसाया गया है। वो बहुत सीधा है। आयशा ने हाथ जोड़ दिए। सीधा है या चालाक, उसका फैसला अब अदालत करेगी। तुम यहाँ से जा सकती हो। साइम ने रुख फेर लिया। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप अपना फैसला नहीं बदलते। आप जो चाहें जुर्माना कर दें, हम पाई पाई चुका देंगे। आयशा की आवाज़ में आजिज़ी थी। साइम अचानक अपनी कुर्सी से उठा और चलता हुआ आयशा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसका कद आवर वजूद आयशा के लिए खौफनाक हद तक बासर था। पाई पाई चुकाओगी? तुम्हारी कुल कायनात बेचकर भी इस नुकसान का 10वां हिस्सा पूरा नहीं हो सकता। क्या औकात है तुम्हारी कि तुम साइम मलिक के नुकसान पूरा करो? आयजा ने आंसू पहुंचे और सर उठाकर उसे देखा। इंसान की औकात उसके माल से नहीं, उसकी गैरत से होती है। आप बताएं, आपको क्या चाहिए? मेरा भाई जेल में रहा तो मेरा बाप मर जाएगा। साइम की नज़रें आयजा के मासूम मगर खूबसूरत चेहरे पर ठहर गईं। एक लम्हे के लिए उसके जहन में अपने दादा की वो वसीयत याद आई, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर दांव पे लगा हुआ था। उसने गहरा सांस लिया और लहजे को किसी हद तक सपाट कर लिया। तुमने पूछा ना कि तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मुझे 5 करोड़ नहीं चाहिए, साइम ने ठहर कर कहा। आयजा की आंखों में उम्मीद की चमक आई। फिर? साइम ने मेज पर रखे एक कागज को उठाया और आयजा की तरफ बढ़ा दिया। मुझे एक बीवी चाहिए, एक ऐसी बीवी जो सिर्फ कागजों पर मेरी हो, ताकि मैं अपने दादा की जायदाद हासिल कर सकूं। आयजा का सांस हलक में अटक गया। क्या मतलब? मतलब साफ है, मुझसे निकाह करो। 1 साल का मुआहदा होगा। इस 1 साल में तुम मेरी छत तले रहोगी, दुनिया के सामने मेरी बीवी बनकर। जैसे ही साल पूरा होगा मैं तलाक दे दूंगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। आयजा के कानों में जैसे साए साए होने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? निकाह कोई खेल नहीं है। साइम ने कंधे उचकाए। मेरे लिए ये सिर्फ एक ज़रूरत है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। निकाह की सूरत में तुम्हारा भाई अभी रिहा हो जाएगा और तुम्हारे खानदान को 5 करोड़ का कर्ज भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरी सूरत में वो 10 साल के लिए जेल जाएगा। आप बहुत ही बेरहम इंसान हैं। आयजा ने हकारे से उसे देखा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ आयजा हयात, और मैंने तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी डील ऑफर की है। बोलो, मंजूर है? साइम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। आयजा के सामने अपने बूढ़े बाप का चेहरा और भाई की हथकड़ियां घूम गई। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबा सांस लिया और लरसते लबों से बोली, मुझे मंजूर है। साइम के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट आई। बहुत ही अच्छा फैसला। कल सुबह निकाह होगा और शाम तक तुम्हारा भाई घर पर होगा। अब तुम जा सकती हो। आयजा बगैर कुछ कहे मुड़ी और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया हो। आयजा जब साइम मलिक के दफ्तर से निकली तो उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके वजूद से जान निकल चुकी है।
باہر برستی بارش اس کے اندر کے طوفان کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں ویرانی اور ماں کے چہرے پر ہراس تھا۔ اس نے اپنے آنسو چھپائے اور انہیں دلاسا دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکی کہ اس کے سب ٹھیک ہونے کی قیمت کیا ہے۔ اگلی صبح سائم ملک کے بھیجے گئے لوگ عائزہ کو لینے پہنچ گئے۔ اسے کسی دلہن کی طرح نہیں بلکہ کسی قیدی کی طرح لے جایا گیا۔ سائم کے عالیشان بنگلے کی ایک کونے میں بنے نجی کمرے میں قاضی صاحب موجود تھے۔ سائم سفید قمیض کے اوپر سیاہ واسکٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی باندھی، کسی سنگدل شہزادے کی طرح صوفے پر برجمان تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک مقصد کی تکمیل کا غرور تھا۔ بیٹھو۔ سائم نے سرد لہجے میں عائزہ کو سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا، جو لال رنگ کے سادے سے جوڑے میں ملبوس تھی، جس پر کوئی کام نہیں تھا، بالکل اسی کے نصیب کی طرح۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے۔ قاضی صاحب نے جب عائزہ سے پوچھا کہ آپ کو سائم ملک ولد حارث ملک حق مہر 5 لاکھ روپے کی عوض اس نکاح میں قبول ہے، تو عائزہ کو لگا جیسے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ اس نے ایک بار سائم کی طرف دیکھا، جو بیزاری سے اپنے فون میں مصروف تھا۔ قبول ہے، عائزہ کی دبی دبی آواز کمرے میں گونجی۔ دستخط ہوئے۔ سائم نے فون کان سے لگایا۔ انسپکٹر، شہریار حیات کو رہا کر دو، کیس کی فائلیں میرے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ اس نے فون رکھا اور عائزہ کی طرف دیکھ کر ایک فائل اس کی طرف اچھالی۔ تمہارا بھائی آزاد ہو چکا ہے، اب سے تم اس گھر کی قیدی ہو، صرف 1 سال کے لیے۔ یاد رکھنا، اس نکاح کی خبر میری بزنس سرکل اور میری ماں کے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ تم یہاں ایک ملازمہ سے بڑھ کر ہو اور ایک بیوی سے کم۔ عائزہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، امید تو یہی ہے۔ سائم اٹھ کر باہر نکل گیا، عائزہ کو وہیں تنہا چھوڑ کر۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تھے۔ عائزہ کو اس کے مخصوص کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ کمرہ سائم کے بیڈ روم سے جڑا ہوا تھا، لیکن اس میں ایک اجنبیت۔ رات کے 12 بجے جب سائم کمرے میں داخل ہوا تو وہ شراب کے نشے میں تو نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور غصہ تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر پھینکا اور عائزہ کی طرف بڑھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ سائم کی آواز میں کھدرا پن تھا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کہ عائزہ کو اس کے مہنگے پرفیوم اور اس کے سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ عائزہ نے مڑنے کی کوشش کی، لیکن سائم نے اس کے دونوں بازو جکڑ کر اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ اس کی گرفت بہت ہی سخت تھی۔ سائم صاحب، یہ اب کیا کر رہی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ صرف کاغذی رشتہ ہے، عائزہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ سائم کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا چہرہ عائزہ کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ کاغذی رشتہ دنیا کے لیے ہے عائزہ، لیکن تم اس وقت میری نکاح میں ہو، اور میں نے تمہارے بھائی کے لیے کروڑوں روپے داؤ پہ لگائے ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں صرف سجاوٹ کے لیے لایا ہوں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ عائزہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ سائم کا غصہ اچانک ایک بے لگام کشش میں بدل گیا۔ اس نے عائزہ کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ عائزہ کی چیخ اس کے حلق میں دم توڑ گئی۔ جب سائم کے گرم لب اس کے نازک ہونٹوں پر مسلط ہوئے، یہ بوسہ محبت کا نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار تھا۔ وہ اسے اتنی شدت سے چوم رہا تھا جیسے اس کی تمام تر بیزاری اور غصے اسے عمل میں نکل جائے گا۔ عائزہ نے مذمت کی، اپنے ہاتھ پیر مارے، لیکن سائم کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ سائم نے اپنے لب اس کے ہونٹوں سے ہٹائے تو دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہی تھی۔ سائم نے رکنے کی بجائے اپنا چہرہ اس کی گردن کی طرف جھکا دیا۔ اس نے اپنی زبان اور دانتوں سے عائزہ کی سفید گردن پر جگہ جگہ اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ چھوڑیں مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ عائزہ کی آواز اب صرف ایک سرگوشی بن کے رہ گئی تھی۔ سائم نے اس کی گردن پر ایک گہرا کٹ لگائے ہوئے اسے مزید سختی سے بھینچا۔ اس کی انگلیاں عائزہ کے لباس میں پیوست ہو رہی تھی۔ تم میری ہو عائزہ حیات، کم از کم 1 سال کے لیے۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ تمہاری یہ معصومیت اور یہ آنسو میرے غصے کو اور بڑھاتے ہیں۔ اس نے عائزہ کو جھٹکے سے بیڈ پہ گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں عائزہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے عائزہ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا کر دوبارہ اس کی گردن اور کندھوں کو اپنے وحشیانہ لیمے سے بھر دیا۔ عائزہ کو اپنی روح تک کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سائم کی بیزاری اور اس کا یہ اچانک جارحانہ اسے کسی گہری کھائی میں گرا رہا تھا۔ سائم نے کچھ دیر بعد اسے چھوڑا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں اب بھی وہی تپش۔ اس نے بیڈ پر پڑی چادر عائزہ کی طرف اچھالی، جو سمٹ کر ایک کونے میں ہو گئی تھی۔ یہ صرف شروعات ہے عائزہ، اس گھر کے قانون میں نے بنائے ہیں، تمہیں ان پر چلنا ہوگا۔ اب سو جاؤ، مجھے تمہاری شکل اب اور نہیں دیکھنی۔
سائم بغیر مڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ عائزہ کا دل دہل گیا۔ وہ رات بیٹھ کے ایک کونے میں پڑی روتی رہی، اپنی گردن پہ موجود ان سرخ نشانوں کو چھوتی رہی جو اسے بار بار اس کے اس تلخ سودے کی یاد دلا رہے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سائم ملک جتنا بے رحم بزنس کی دنیا میں ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ اس چار دیواری کے اندر ایک آگ کی مانند ہے جو اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ رات کی اس وحشیانہ تجربے کے بعد عائزہ کے لیے صبح کا سورج کسی نوید کی بجائے ایک نئی اذیت بن کے ابھرا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی گردن پر موجود سائم کی لمس کے گہرے نشانات دیکھے تو اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک اونچے کالر والا جوڑا نکالا تاکہ نشانات کو چھپا سکے، کیونکہ آج اسے سائم کی والدہ بیگم بلقیس سے ملنا تھا۔ وہ نیچے پہنچی تو دسترخوان پر سائم خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ عائزہ کو دیکھ کر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کی گردن پر رکی جہاں اس نے رات اپنے نشانات چھوڑے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور حقارت آمیز مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اسے جتا رہا ہو کہ وہ اب اس کی ملکیت ہے۔ بیٹھو عائزہ، تم اتنا لیٹ کیوں ہوئی؟ بیگم بلقیس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک نہایت نفیس اور رحم دل خاتون تھی۔ جی وہ ذرا آنکھ دیر سے کھلی، عائزہ نے نظریں جھکا کر بولا۔ سائم نے اخبار ایک طرف رکھا اور سرد لہجے میں بولا، امی آج رات ہمارے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، میرے کچھ بزنس پارٹنر آ رہے ہیں، عائزہ کو تیار رہنے کو کہیے گا، اسے میری بیوی کے طور پر سب سے ملنا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے سائم۔ عائزہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود تیار کرواؤں گی، بیگم بلقیس نے خوشی سے کہا۔ عائزہ کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ سائم کے لیے یہ سب صرف ایک دکھاوا ہے۔ رات کی محفل سج چکی تھی۔ سائم ملک کی شاندار لان میں شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز جمع تھے۔ عائزہ نے سیاہ رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں اس کی رنگت کندن کی طرح دھمک رہی تھی۔ سائم جب اس کے قریب آیا تو ایک پل کے لیے اس کی اپنی سانسیں بھی تھم گئیں، لیکن اس نے فوراً خود پہ قابو پایا۔ خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ایک ماسک ہے، سچائی وہی ہے جو رات اس کمرے میں تھی کہ تم صرف ضرورت ہو۔ سائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسوں نے عائزہ کے وجود میں ایک لرزہ طاری کر دیا۔ ابھی وہ لوگ مہمانوں سے مل ہی رہے تھے کہ ایک جدید لباس میں ملبوس لڑکی نتاشا بڑی بے باکی سے سائم کی طرف بڑھی۔ نتاشا سائم کی پرانی دوست تھی اور اسے حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ او مائی گاڈ سائم ڈارلنگ، تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں، نتاشا نے سائم کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہا۔ عائزہ نے دیکھا کہ سائم نے اسے پیچھے ہٹانے کے بجائے مزید قریب کر لیا۔ وہ جان بوجھ کر عائزہ کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں عائزہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس اچانک ہی کرنی پڑی نتاشا، تم تو جانتی ہو خاندانی مجبوریوں کو۔ سائم نے عائزہ کی طرف دیکھ کر ایک طنز نظر ڈالی۔ پوری پارٹی کے دوران سائم نتاشا کے ساتھ ہنستا رہا، اس کے قریب ہو کر باتیں کرتا رہا، کبھی وہ اس کے بال ٹھیک کرتا تو کبھی اس کے ہاتھ کو چھوتا۔ عائزہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل پر آری چلا رہا ہے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے سائم کے کسی اور کے قریب ہونے پر تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ کیا وہ شخص سے محبت کرنے لگی ہے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا؟ نتاشا نے دانستہ طور پر اپنا ہاتھ سائم کے سینے پر رکھا اور بلند آواز میں بولی، سائم تم آج بھی اتنے ہی ہینڈسم ہو، کاش تمہاری بیوی تمہاری قدر سمجھ سکے۔ عائزہ سے اب مزید ضبط نہ ہوا، وہ وہاں سے مڑی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے سے سائم کی گونجتی ہوئی ہنسی اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کے رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ دھماکے سے کھلا اور سائم اندر داخل ہوا۔ وہ نشے میں نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ تھیں۔ باہر سے کیوں آئی تم؟ ابھی تو پارٹی ختم نہیں ہوئی تھی، سائم نے چنگھاڑ کے کہا۔ مجھے وہاں گھٹن ہو رہی تھی، آپ کو جو تماشا کرنا تھا آپ نے کر لیا، اب مجھے سکون سے رہنے دے، عائزہ نے ہمت کر کے جواب دیا۔ سائم تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ کیا تمہیں جلن ہو رہی تھی نتاشا کو دیکھ کر؟ کیوں ہوگی مجھے جلن؟ آپ جس کے ساتھ چاہیں وقت گزاریں، مجھے فرق نہیں پڑتا، عائزہ نے جھوٹ بولا مگر اس کی تھر تھراتی آواز نے اس کا پول کھول دیا۔ فرق پڑتا ہے عائزہ، تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ سائم نے اپنا ہاتھ اس کے گالوں پر رکھا، اس کا لمس اب تلخ نہیں بلکہ کسی حد تک سلگھا دینے والا تھا۔ اس نے عائزہ کی ساڑی کا پلو کندھے سے نیچے گرا دیا۔ عائزہ نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا مگر سائم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا دیے۔ اس کا دوسرا ہاتھ عائزہ کی کمر کے گرد لپٹ گیا اور اسے اپنے وجود کے ساتھ بھینچ لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے نظر انداز کر سکتی ہو؟ سائم نے سرگوشی کی
اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے اس نشان پر جھکا دیا جو اس نے رات چھوڑا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے اس نشان کو چھوا تو عائزہ کے منہ سے ایک بے ساختہ آواز نکلی۔ صائم کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے عائزہ کے ہونٹوں کی طرف رخ کیا، لیکن اس بار اس کے انداز میں وحشت کے ساتھ ساتھ ایک تڑپ بھی تھی۔ اس نے نہایت شدت سے عائزہ کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ بوسہ پہلے سے بھی زیادہ طویل اور گہرا تھا۔ عائزہ کی مزاحمت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور اس کے ہاتھ صائم کی قمیض کو مضبوطی سے تھامنے لگے۔ صائم نے اسے چھوڑا تو دونوں کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ وہ عائزہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ صائم نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی گردن اور سینے پر اپنی گرم لمس کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور باہر بارش کا شور تیز ہو رہا تھا، لیکن اس کمرے کے اندر ایک الگ ہی آگ لگی ہوئی تھی جو دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ عائزہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صائم کی جارحیت اور محبت کے ملے جلے احساس میں خود کو کھوتی جا رہی ہے۔ صائم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے لباس کی گرہیں کھولنے لگا۔ اس کی انگلیاں جب عائزہ کے بہرنے وجود کو چھو رہی تھی تو عائزہ کو لگا جیسے وہ پگھل گئی ہو۔ تم صرف میری ہو عائزہ، صرف میری۔ صائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ اگلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ صائم جا چکا تھا، لیکن تکیے پر اس کی پرفیوم کی خوشبو اب بھی موجود تھی۔ عائزہ نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو کیا نام دے۔ کیا یہ صرف ایک معاہدہ تھا یا وہ صائم کے جال میں پھنستی جا رہی تھی؟ اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ ایک گمنام نمبر سے تھا جس میں صائم اور نتاشا کے کچھ پرانی تصاویریں تھیں اور نیچے لکھا تھا، تم صرف ایک ضرورت ہو، محبت تو صائم نے ہمیشہ نتاشا سے کی ہے۔ عائزہ کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ کیا صائم اسے صرف اپنی ہوس مٹانے کے لیے استعمال کر رہا تھا؟ اسی کشمکش میں وہ نیچے آئی تو دیکھا کہ صائم ناشتے کی میز پر بیٹھا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی صائم کا لہجہ دوبارہ سرد ہو گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک فلاحی ادارے کے دورے پر جانا ہے، وہاں میڈیا بھی ہوگا، اس لیے ذرا ڈھنگ سے پیش آنا، صائم نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ عائزہ خاموشی سے پلٹ گئی، مگر اس کے ذہن میں وہ تصاویر اور صائم کا رات والا رویہ ایک جنگ چھڑے ہوئے تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر صائم ملک کی حقیقت کیا ہے۔ کیا وہی سنگ دل انسان ہے جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے، یا اس کے اندر کوئی اور صائم بھی چھپا ہوا ہے؟ فلاحی ادارے کا دورہ کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ میڈیا کے کیمروں کی چکا چوند میں صائم ملک ایک مثالی شوہر کا روپ دھارے ہوئے تھا، جس کا ہاتھ مسلسل عائزہ کی کمر کے گرد حمایتی انداز میں جما ہوا تھا۔ لیکن عائزہ جانتی تھی کہ یہ ہاتھ محبت کا نہیں، بلکہ ایک ماہر شکاری کی گرفت ہے جو اپنی صید کو فرار کا موقع نہیں دیتا۔ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے، صائم نے اپنا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے اسے عائزہ کے وجود سے کراہت آ رہی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل کر سنگلاخ ہو گئے۔ تمہارا چہرے پر یہ رونے والی صورت کیوں بنی ہوئی ہے؟ صائم نے غصولے لہجے میں پوچھا۔ میڈیا والے سوال کر رہے تھے کہ کیا ملک صائم کی بیوی خوش نہیں ہے؟ عائزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خوشی کا ناٹک کرنا میری بس میں نہیں ہے صائم صاحب، آپ نے مجھے خریدا ہے، میری روح کو اداکاری کی تربیت نہیں دی۔ صائم نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ خریدنا؟ اگر میں تمہیں خریدتا تو تمہاری قیمت اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ تم یہاں صرف اس لیے ہو کیونکہ میں نے چاہا ہے۔ اور نتاشا؟ عائزہ نے اچانک اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا وہ آپ کی چاہت ہے؟ صائم نے اچانک بریک ماری۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے مڑ کر عائزہ کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں حسد اور دکھ کی ملی جلی لہر تھی۔ تم نتاشا کا نام اپنی زبان پر مت لاؤ، وہ کیا ہے اور میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ صائم کی آواز میں ایک انوکھی سرد مہری تھی۔ سمجھ گئی ہوں میں، عائزہ نے تڑپ کر کہا۔ وہ آپ کی محبت ہے اور میں صرف ایک بوجھ جس سے آپ راتوں کو اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ صائم کا ہاتھ تیزی سے اٹھا اور اس نے عائزہ کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگر تم اسے غصہ کہتی ہو تو شاید تمہیں اپنی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ گھر پہنچتے ہی صائم غصے میں اپنی اسٹڈی روم میں بند ہو گیا، جبکہ عائزہ سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ گمنام میسج اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ تجسس اور بے چینی کے عالم میں اس نے صائم کے کمرے میں متصل اس چھوٹی سی گیلری کا رخ کیا جہاں صائم نے اپنی کچھ پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک پرانی الماری تھی جو ہمیشہ مقفل رہتی تھی، مگر آج شاید صائم جلدی میں اسے کھلا چھوڑ گیا تھا۔ عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ وہاں کتابوں کے پیچھے ایک مخملی ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے اسے کھولا تو اندر ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اور نتاشا کے ساتھ صائم کی ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا کہ تمہارے بغیر میرا وجود ادھورا ہے صائم۔ عائزہ کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ صائم واقعی نتاشا سے محبت کرتا تھا، لیکن پھر ان کے درمیان کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ پیچھے سے صائم کی گرجدار آواز سنائی دی۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کمرے کی تلاشی لینے کی؟ عائزہ اچھل کے مڑی۔ سائم دروازے پہ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا بازو موڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تو بس وہ صفائی کر رہی تھی، عائزہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو۔ سائم نے نیچے گری تصویر دیکھی اور اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم نے میری پرائیویسی میں دخل دیا ہے عائزہ حیات، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی طرف لے جانا شروع کیا۔ عائزہ نے مزاحمت کی، اس کے سینے پر ہاتھ مارے، لیکن سائم اس وقت کسی بفرے ہوئے شیر کی طرح تھا۔ اس نے اسے کمرے میں لے جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ سائم صاحب میری بات سنیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عائزہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ سائم نے اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولے اور اس کی طرف بڑھا۔ تم جانتی ہو نا کہ نتاشا کون ہے؟ تم جانتی ہو کہ میرے اندر کتنا غصہ ہے؟ آج میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن اپنی زبان سے نہیں، اپنے لمٹ سے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا اور عائزہ کو بازو میں جکڑ کر بیڈ پہ گرا دیا۔ عائزہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سائم نے اس کے اوپر جھک کر اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ایک عجیب سی تڑپ کا امتزاج تھا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو پھر یہ سب کیوں؟ عائزہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ سائم نے اس کے گال پر بہتے آنسوں کو اپنی زبان سے صاف کیا۔ اس کا یہ عمل عائزہ کے پورے وجود میں ایک بجلی سے دوڑا گیا۔ محبت اور نفرت کے درمیان ایک بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے عائزہ، اور تم اس وقت اس لکیر کے بالکل اوپر کھڑی ہو۔ اس نے جھک کر عائزہ کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ پہلے سے کہیں زیادہ جارحانہ اور طویل تھا۔ سائم کے ہاتھ عائزہ کے جسم کے نشیب و فراز کا بے رحمی سے جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے عائزہ کے لباس کے بندھن کھولی تو عائزہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ سائم نے اس کی گردن، اس کے کندھوں اور اس کے سینے پر اپنے دانت اور لبوں سے ایسی مہر لگائی کہ عائزہ کے منہ سے آوازوں کے سوا کچھ نہ نکل سکا۔ سائم بس کریں۔ عائزہ نے بے بسی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی۔ سائم نے اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے کہا، تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ تمہاری یہ خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو، میں اتنا ہی تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں۔ اس نے عائزہ کی گردن پر ایک گہرا کٹ لگایا، جس سے عائزہ کا پورا جسم کمان کی طرح تن گیا۔ سائم کی شدت اب حدیں پار کر رہی تھی۔ اس نے عائزہ کے ہاتھوں کو بیڈ کے سرہانے سے اوپر باندھ دیا اور اس کے بڑھنا وجود پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی صرف ان کے اکھڑے ہوئے سانسوں اور عائزہ کی دبی دبی آوازوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ سائم نے اسے چھوڑا تو وہ خود بھی پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے عائزہ کے پیشانی کو چوما۔ یہ بوسہ اس کی پچھلی جاریت سے بالکل مختلف تھا۔ اس میں خاموش اعتراف تھا۔ عائزہ نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی آنسو رواں تھے۔ سائم نے چادر اس کے اوپر ڈالی اور خود بیڈ کے کنارے بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ عائزہ نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر سائم کے قریب آئی، جو اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ آپ نتاشا سے اب بھی محبت کرتے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سائم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ نتاشا میری منگیتر تھی عائزہ۔ اس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میرے والد کا انتقال ہوا اور میرا بزنس ڈوبنے والا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے ایک کامیاب سائم چاہیے، ایک ہارا ہوا انسان نہیں۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی عورت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا۔ عائزہ کا دل سائم کے لیے تڑپ اٹھا۔ اسے سمجھ آیا کہ سائم کی یہ تمام تلخی اور سنگ دلی دراصل اس کا دفاعی نظام تھا۔ لیکن میں نتاشا نہیں ہوں سائم۔ عائزہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سائم نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تم نتاشا نہیں ہو، اسی لیے تم میرے لیے خطرناک ہو۔ تم مجھے وہ احساس دلا رہی ہو جو میں نے برسوں پہلے دفن کر دیا تھا۔ میں تمہیں چاہنا نہیں چاہتا عائزہ، لیکن میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ اس نے عائزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہ کاغذی رشتہ شاید میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بنتا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے کبھی مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ عائزہ نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اپنا سر اس کے مضبوط سینے پہ رکھ دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی سائم، جب تک آپ مجھے خود دور نہ کریں۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کے کمرے کے اندر دو ادھورے انسان ایک دوسرے کی آغوش میں سکون کی تلاش کر رہے تھے۔ ابھی بہت سے طوفان آنے باقی تھے، بہت سی غلط فہمیاں دیوار بننے والی تھی، لیکن اس رات سائم ملک نے پہلی بار اپنی انا کی دیوار گرا کر عائزہ کو اپنی روح میں جھانکنے کا موقع دیا تھا۔ اگلی صبح جب عائزہ بیدار ہوئی تو اسے سائم کے موبائل پر نتاشا کا ایک اور میسج نظر آیا۔ سائم، ہمارے پاس صرف چند دن باقی ہے، وہ راز اب عائزہ کے سامنے آنے ہی والا ہے، کیا تم تیار ہو؟ عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کون سا راز تھا جس کا ذکر نتاشا کر رہی تھی؟ کیا سائم اب بھی نتاشا کے ساتھ کسی کھیل میں شریک تھا؟ اس کا پورا وجود سائم کی وحشیانہ مگر مسحور کن لمس کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ سائم جا چکا تھا۔
مگر تکیے پر موجود اس کے سر کا دباؤ اور خوشبو آئزہ کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کتنا گہرا اتر چکا ہے۔ میز پر رکھے سائم کے فون پر نتاشا کا وہ مشکوک میسج آئزہ کے ذہن میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ راز اب آئزہ کے سامنے آنے ہی والا ہے۔ وہ کون سا راز تھا؟ کیا سائم نے اس سے نکاح صرف جائیداد کے لیے کیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بھیانک سچ چھپا ہوا تھا؟ آئزہ نے ہمت جمع کی اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ بیگم بلقیس ناشتے کی میز پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آئزہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ آئی۔ آؤ آئزہ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ سائم آج صبح سویرے ہی کسی ضروری میٹنگ کے لیے نکل گیا ہے۔ امی، سائم صاحب اکثر اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ عائشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بیگم بلقیس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے کندھوں پر بہت ہی بوجھ ہے بیٹا۔ سائم نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو سہا ہے وہ اسے کسی پر اعتبار نہیں کرنے دیتا۔ اسے لگتا ہے کہ ہر رشتہ ایک سودا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہاری محبت اسے بدل دے گی۔ محبت؟ عائشہ نے تلخی سے پوچھا۔ جس رشتے کی بنیاد ہی 5 کروڑ کے قرض اور 1 سال کے معاہدے پر ہو، وہاں محبت کی گنجائش کہاں؟ دوپہر کے وقت عائشہ گھر کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اسے گیٹ پر نتاشا کی گاڑی نظر آئی۔ نتاشا بڑی بے باکی سے گاڑی سے نکل کر عائشہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ نتاشا نے عائشہ کے حلیے کا تمسخر اڑاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری گردن کے یہ نشان بتا رہے ہیں کہ سائم اپنی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ عائشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو اور تمہیں میری نجی زندگی سے کیا لینا دینا؟ نتاشا ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں زہر بھرا تھا۔ نجی زندگی؟ عائشہ تم کتنی معصوم ہو؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ سائم ملک تم جیسی عام لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ جائیداد حاصل کر سکے جو اس کی دادا نے اس کے لیے چھوڑی تھی، اور جیسے ہی سال پورا ہوگا وہ تمہیں کچرے کی طرح باہر پھینک دے گا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، عائشہ نے چیخ کر کہا۔ اچھا، تو پھر اس سے پوچھنا کہ اس نے تمہارے بھائی کو کیوں پھنسایا تھا۔ نتاشا نے ایک ایسا بم پھوڑا جس نے عائشہ کی دنیا ہلا کے رکھ دی۔ کیا مطلب؟ عائشہ کا سانس رکنے لگا۔ نتاشا اس کے مزید قریب آئی اور سرگوشی کی۔ شہریار نے کوئی خبر نہیں کیا تھا۔ وہ ساری فائلیں خود سائم نے غائب کروائی تھیں تاکہ وہ تمہیں مجبور کر سکے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ اسے ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو خاموش رہے، جو جاہل ہو اور جو اس کے اشاروں پر ناچے، اور تم اس کے جال میں پھنس گئی۔ نتاشا اتنا کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، لیکن عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا سائم اتنا گھرا ہوا انسان تھا؟ کیا اس نے صرف ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بھائی کی زندگی داؤ پر لگا دی؟ رات کو 10 بجے جب سائم واپس آیا تو اسے پورا گھر تاریک ملا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی اس نے لائٹ جلائی، اس نے عائشہ کو بیڈ کے کونے پر بیٹھا دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو اور لائٹ کیوں بند تھی؟ سائم نے اپنی ٹائی کھولتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ اٹھی اور چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ کیا شہریار بے قصور تھا؟ اس کی آواز میں ایک ایسی سردی تھی جس نے سائم کو چونکا دیا۔ سائم کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اپنی نظریں چرائی مگر پھر سختی سے بولا، یہ فضول باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ جواب دے مجھے، کیا آپ نے میرے بھائی کو جان بوجھ کر پھنسایا تھا تاکہ آپ مجھ سے یہ سودا کر سکیں؟ عائشہ نے اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ سائم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاں، کیا تھا میں نے یہ سب۔ تو کیا ہوا؟ مجھے وہ جائیداد چاہیے تھی اور مجھے تم بھی چاہیے تھی۔ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ عائشہ نے ایک بھرپور تھپڑ سائم کے چہرے پہ رسید کیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سائم کا چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ اس کی آنکھیں وحشتناک حد تک سیاہ ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے گال پہ پھیرا اور پھر ایک خوفناک ہنسی ہنسا۔ تمہاری اتنی ہمت، ایک خریدی ہوئی عورت کی اتنی ہمت کہ وہ سائم ملک پر ہاتھ اٹھائے۔ اس نے جھپٹ کر عائشہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور اسے بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ عائشہ گری تو سائم اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اس کا غصہ اب دیوانگی میں بدل چکا تھا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں بے رحم ہوں؟ ہاں میں ہوں، اور اب تم میری اس بے رحمی کا مزہ چکھو گی۔ اس نے عائشہ کے دونوں ہاتھ کو اس کے سر کے اوپر سے ایک ہاتھ میں دبوچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے لباس کو بے دردی سے چاک کر دیا۔ عائشہ کی چیخیں پورے کمرے میں ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ سائم نے اس کے ہونٹوں کو اتنی سختی سے اپنے دانتوں میں بھینچا کہ عائشہ کو خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ چھوڑ دے مجھے، مجھے آپ سے نفرت ہے سائم ملک، مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ عائشہ نے اپنی تمام تر طاقت لگا کر اسے دھکیلنا چاہا، لیکن سائم کا وزن وجود ایک چٹان کی طرح اس پر مسلط تھا۔ سائم نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ جمائے اور اسے اتنی شدت سے چوما کہ وہاں نیلے نشان ابھر آئے۔ اس کا لیمی سب محبت کا نہیں بلکہ انتقام کا تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی لونڈی ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اس نے عائشہ کے نازک بدن پر اپنے دانت کے نشان چھوڑے۔ وہ اسے جگہ جگہ سے کاٹ رہا تھا
جیسے وہ اپنی انا کی تسکین کر رہا ہو۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی عائزہ، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی سزا خود طے کی ہے۔ اب پورا سال تم اسی بستر پر میری ہوس اور میرے غصے کی بھینیں چڑھو گی۔ سائم نے اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح استعمال کیا۔ اس کی جارحیت عائزہ کے جسم اور روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ اسے بار بار چومتا، بار بار اسے اپنی باہوں میں بھیگتا اور پھر غصے سے اسے خود سے دور کر دیتا۔ یہ ایک ایسا رقص تھا جس میں صرف درد تھا، لذت کا نام و نشان نہ تھا۔ جب سائم کی وحشت ٹھنڈی ہوئی تو وہ نڈھال ہو کر ایک طرف گر گیا۔ عائزہ سسکیاں بھرتی ہوئی چادر میں سمٹ گئی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کا دل کا زخم اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس کے بھائی کی زندگی برباد کی تھی اور اب اسے جسمانی طور پر بھی توڑ رہا تھا۔ سائم نے اندھیری میں سگریٹ سلگائی۔ دھوئیں کے بادل اڑتے ہوئے اس نے عائزہ کی طرف دیکھا جو دیوار کی طرف رخ کیے رو رہی تھی۔ کل سے تمہارا باہر نکلنا بند ہے۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی جب تک میں نہ چاہوں۔ سائم نے سرد لہجے میں حکم صادر کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائزہ وہیں پڑی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے حصار میں قید ہو چکی ہے جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ سائم ملک ایک ایسا طوفان تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی: انتقام۔ اگر سائم نے اسے خریدا تھا تو اب وہ بھی اسے دکھ دے گی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ عائزہ جب بیدار ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ کمرے کے باہر گارڈز کھڑے تھے۔ سائم نے اسے واقعی قید کر دیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ عائزہ کے پاس اب بھی ایک ایسا گارڈ موجود ہے جو سائم کی جائیداد اور اس کی انا دونوں کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ وہ راز جو بیگم بلقیس نے نادانی میں اسے ایک بار بتا دیا تھا۔ سائم کے دادا کی وصیت کی ایک ایسی شق جس کے بارے میں سائم خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا عائزہ سائم کو برباد کر دے گی یا سائم کی یہ وحشیانہ محبت اسے ایک بار پھر گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دے گی؟ کمرے کی چار دیواری عائزہ کے لیے اب ایک زندہ گور بن چکی تھی۔ سائم نے اسے واقعی نظر بند کر دیا تھا۔ کمرے کے باہر دو مسلح گارڈز کا پہرا تھا اور اسے کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ بیگم بلقیس کو بھی سائم نے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ عائزہ کی طبیعت ناساز ہے اور وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ عائزہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے منظر کو دیکھتی رہتی، مگر اس کی نظریں کسی چیز پر نہیں ٹکتی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ٹائم کا وہ اعتراف گونج رہا تھا کہ اس نے شہریار کو خود پھنسایا تھا۔ جتنا اس نے سائم پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا انجام اتنا ہی بھیانک نکلا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر خاموشی طاری تھی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ سائم اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، مگر اس کے آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور عائزہ کی طرف بڑھا جو بیڈ پر خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ تم نے آج بھی کچھ نہیں کھایا؟ سائم کی آواز میں ایک عجیب سی کھدراہٹ تھی۔ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ خاموشی سائم کے اندر لگی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ سائم نے جھک کر اس کا بازو جکڑا اور اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں عائزہ حیات، مجھ سے نظریں چرا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ عائزہ نے اپنی بے جان نظریں سائم کے چہرے پر جمائی۔ ایک قیدی سے اس کی بھوک کے بارے میں پوچھنا طنز نہیں تو اور کیا ہے؟ سائم ملک، آپ نے میرا سب کچھ تو چھین لیا، اب اس جسم کو زندہ رکھ کر کیا کروں گی؟ سائم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے عائزہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا۔ اس کی انگلیاں عائزہ کے گالوں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ تمہیں زندہ رہنا ہوگا کیونکہ تم میری ضرورت ہو۔ میں نے تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے حاصل کیا ہے۔ اس نے عائزہ کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ مٹ گیا تھا۔ سائم کی گرم سانسیں عائزہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر عائزہ کے کندھے پر رکھا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم جتنا مجھ سے محبت کرو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ تمہاری یہ نفرت مجھے ایک عجیب سا سکون دیتی ہے کیونکہ مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ تم پر میرا کتنا گہرا اثر ہے۔ اس نے عائزہ کے کان کے لوب کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ عائزہ کے وجود میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی سائم کے سحر سے خود کو نکال نہیں پا رہی تھی۔ سائم کا ہاتھ اب عائزہ کی پیٹھ پر رینگ رہا تھا، جیسے وہ اس کے وجود کا نقشہ کھینچ رہا ہو۔ سائم بس کریں، عائزہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی سختی نہیں تھی۔ سائم نے اسے جواب دینے کی بجائے اس کے لبوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ بوسہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور جارحانہ تھا۔ وہ عائزہ کے اندر ہر مزاحمت کو کچل دینا چاہتا تھا۔ عائزہ نے پہلے تو اس کے سینے پر ہاتھ مارے، اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن سائم کی طاقت اور اس کی لمش کی تپش نے آہستہ آہستہ عائزہ کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اس کے ہاتھ سائم کے بالوں میں پھنس گئے اور وہ دانستہ طور پر اس کے اس وحشیانہ پیار کا جواب دینے لگی۔ سائم نے جب اسے چھوڑا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک دی۔ دیکھا، تمہارا جسم تمہاری زبان سے زیادہ سچا ہے عائزہ۔
تم مجھ سے جتنی بھی نفرت کا دعویٰ کرو، تمہارا یہ وجود صرف مجھے پکارتا ہے۔ عائزہ نے شرمندگی اور دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سائم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے برابر میں لیٹ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس کا سر عائزہ کے سینے پر تھا، جہاں وہ عائزہ کے دل کی تیز دھڑکنوں کو صاف سن سکتا تھا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی عائزہ، نہ صرف اس کمرے سے اور نہ ہی میری زندگی سے، سائم نے نیم آنکھوں سے اسے کہا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اسی طرح عائزہ کو اپنی گرفت میں لیے سو گیا، مگر عائزہ کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اگلے چند دن عائزہ نے ایک عجیب سی حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے سائم سے لڑنا چھوڑ دیا تھا، وہ خاموشی سے اس کی ہر بات مانتی تھی، اس کے ظلم اور اس کے پیار دونوں کو چپ چاپ سہتی۔ سائم کو لگ رہا تھا کہ عائزہ اب ٹوٹ چکی ہے اور اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ عائزہ صرف موقع کے انتظار میں تھی کہ وہ سائم کے اس حصار سے باہر نکل سکے۔ ایک شام جب سائم گھر پر نہیں تھا، بیگم بلقیس کسی طرح گارڈز کو چکمہ دے کر عائزہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ عائزہ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سائم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا۔ عائزہ نے بلقیس بیگم کا ہاتھ تھاما۔ امی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ سائم نے میرے بھائی کے ساتھ جو کیا وہ میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ بیگم بلقیس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر عائزہ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی چابی تھمائی۔ یہ سائم کی نجی لاکر کی چابی ہے، اس میں وہ اصلی وصیت رکھی ہے جس کی بنیاد پر سائم یہ سب کر رہا ہے، لیکن اس وصیت میں ایک ایسی شرط بھی ہے جو سائم نے تم سے چھپائی ہے۔ کیسی شرط؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ وصیت کے مطابق اگر سائم اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے یا اگر اس کی بیوی خود اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو جائیداد کا بڑا حصہ ایک خیراتی ادارے کو منتقل ہو جائے گا۔ سائم کو جائیداد تبھی ملے گی جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے گا، اس لیے وہ تمہیں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور جائیداد اس کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ عائزہ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ تو یہ تھی سائم ملک کی اصلی کمزوری۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف جائیداد کو بچانے کے لیے اسے اپنی قید میں رکھے ہوئے تھا۔ شکریہ امی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ عائزہ نے وہ چابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ اب اس کے پاس سے سائم کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار موجود تھا۔ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ سائم کب اسے اس کمرے سے باہر لے جائے گا تاکہ وہ لاکر تک پہنچ سکے۔ رات کو جب سائم واپس آیا تو اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ وہ عائزہ کے لیے ایک قیمتی ہیرے کا سیٹ لایا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، کل ہمیں ایک بزنس گالا میں جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤ۔ سائم نے وہ ہار عائزہ کی گردن کے گرد باندھتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے آئینے میں سائم کا عکس دیکھا، وہ اس کی گردن پہ ہار سیٹ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں عائزہ کے چہرے کی بجائے ہار کی چمک پر تھی۔ آپ مجھے وہاں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا میڈیا کے سامنے پھر سے کوئی ناٹک کرنا ہے؟ عائزہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سائم نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ یہ ناٹک نہیں ہے عائزہ، یہ میری ضرورت ہے اور تمہیں یہ ضرورت پوری کرنی ہوگی۔ اس نے جھک کر عائزہ کی پیشانی کو چوما، مگر اس بار عائزہ کو اس کے لمس میں کوئی تپش محسوس نہیں ہوئی، صرف ایک ٹھنڈا سودا نظر آیا۔ عائزہ نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ کل کا گالا سائم ملک کی زندگی کا آخری کامیاب دن ہوگا۔ وہ اسے وہیں سب کے سامنے بے نقاب کرے گی اور اس کاغذی رشتے کی حقیقت پوری دنیا کو بتائے گی۔ گالا کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ سائم ملک سفید ٹیکسٹوں میں ملبوس عائزہ کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوا۔ عائزہ نے آسمانی رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود برف کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ نتاشا بھی وہاں موجود تھی اور وہ سائم اور عائزہ کو ایک ساتھ دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ بار بار سائم کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سائم نے آج اپنا پورا دھیان عائزہ پہ رکھا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ عائزہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے اس کا امیج خراب ہو۔ مسکراتی رہو عائزہ، کیمرہ ہماری طرف ہے۔ سائم نے اس کے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ میں مسکرا رہی ہوں سائم، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا یہ غرور بہت جلد ہی خاک میں ملنے والا ہے۔ عائزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود چینش نے سائم کو چونکا دیا۔ تقریب کے بیچ میں جب سائم کچھ دیر کے لیے اسٹیج پر تقریر کرنے گیا، عائزہ نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے کھسک کر سائم کی نجی کیبن کی طرف بڑھی جو ہال کے اوپری حصے میں تھا۔ اس کے پاس وہ چابی تھی اور اسے معلوم تھا کہ سائم کے اہم کاغذات اسی کیبن کے لاکر میں ہوتے ہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لاکر کھولا اور وہ وصیت نکال لی۔ جیسے اس نے وصیت کے آخری صفحات پڑھے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس میں کچھ ایسا لکھا تھا جس کی توقع اسے بالکل نہیں تھی۔ وصیت کے مطابق سائم کو جائیداد حاصل کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں تھی، بلکہ اسے صرف اپنی زندگی کو مستحکم کرنا تھا۔ سائم نے شادی کی یہ پوری کہانی صرف عائزہ کو حاصل کرنے کے لیے گھڑی تھی۔ اس نے جائیداد کا بہانہ بنا کر عائزہ کو اس معاہدے پہ مجبور کیا تھا، کیونکہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ سب جائیداد کے لیے نہیں تھا؟ عائزہ نے صدمے سے پوچھا۔ یہ سب صرف میرے لیے تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور سائم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک مجرمانہ خاموشی تھی۔ تم نے جان ہی لیا آخر کار، سائم نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں عائزہ، مجھے کسی جائیداد کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے شہریار کو پھنسایا، میں نے جھوٹی وصیت کا ڈرامہ کیا، میں نے تمہیں مجبور کیا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نتاشا کے جانے کے بعد میں نے پہلی بار کسی کے لیے کچھ محسوس کیا تھا، اور وہ تم تھی۔ عائزہ کے ہاتھ سے وہ کاغذ گر گئے۔ آپ نے مجھے پانے کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ نے میرے بھائی کو جیل بھیج دیا۔ یہ کیسی محبت ہے سائم؟ سائم تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ جنون ہے عائزہ۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ جیسے سنگ دل انسان سے کبھی سیدھے طریقے سے محبت نہیں کرو گی، اس لیے میں نے تمہیں اس حصار میں قید کر لیا۔ تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو دو، لیکن مجھ سے دور مت جاؤ۔ اس نے عائزہ کو دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے پر جھک کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو عائزہ نے پہلی بار دیکھے تھے۔ تمہاری نفرت قبول ہے، تمہاری سزا قبول ہے، مگر تمہاری جدائی نہیں۔ اس نے نہایت شدت اور پچھتاوے کے ساتھ عائزہ کی لبوں کو چھوا۔ اس بار اس کے لمس میں وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک التجا تھی۔ عائزہ کا ذہن کہہ رہا تھا کہ اسے سائم کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر اس کا دل اس شخص کی جنونی اعتراف پر پگھل رہا تھا۔ کیا وہ ایک ایسے شخص کو معاف کر سکتی تھی جس نے اسے پانے کے لیے تمام حدیں پار کر دی تھی؟ عائزہ کے سامنے سائم ملک کی پوری حقیقت عیاں ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو خود کو پتھر کہتا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کی محبت میں پاش پاش ہو چکا تھا۔ عائزہ نے سائم کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ وہاں جائیداد کی ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی اور اسے پانے کی تڑپ تھی۔ عائزہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ سائم کی گال پہ رکھا، جہاں پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے بہت غلط راستہ چنا سائم۔ محبت حاصل کی جاتی ہے، اس کا سودا نہیں کیا جاتا۔ سائم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ جما کر اسے شدت سے چوما۔ میں جانتا ہوں عائزہ، میں مجرم ہوں۔ میں آج یہ کاغذی رشتہ ختم کرتا ہوں، تم آزاد ہو۔ شہریار پہ لگے تمام الزامات میں نے واپس لے لیے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں اب نہیں روکوں گا۔ اس نے بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر عائزہ کی آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ سائم حیرت سے مڑا۔ عائزہ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آپ نے مجھے اپنے حصار میں قید کیا تھا سائم، مگر اب شاید میں خود اس قید سے نکلنا نہیں چاہتی۔ آپ کی یہ وحشیانہ محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ سائم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عائزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اتنی سختی سے بھینچا جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ اس نے عائزہ کی پیشانی، اس کی آنکھوں اور پھر اس کے لبوں پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔ یہ وہ سب انتقام یا ملکیت کا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا اعتراف تھا۔ تم میری روح کا حصہ ہو عائزہ، میں مر کر بھی تمہیں اب خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ سائم نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ اب بھی ایک کامیاب بزنس ٹائکون اور اس کی خوبصورت بیوی تھی، مگر اس کمرے کے اندر وہ دو ایسے انسان تھے جنہوں نے انا اور فریب کی دیواریں گرا کر ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ حصاری آرزو اب کسی قید کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی منزل تھی جہاں دو ادھوری روحیں مل کر مکمل ہو گئی تھیں۔